Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to Noah Success Series 2020. उम्मीद को ढूंढा नहीं जाता, उम्मीद को कायम रखा जाता है अपने अंदर, अपने दिल में, अपने जहन में. कामयाबी की उम्मीद और उससे जुड़ी मेहनत इंसान के बख्त को जगा देती है. ये बख्त इंसान की लगन की बाकियात में से है. CSS 2020 के इम्तिहान में सवाबी के एक छोटे से गांव ठंडकुई से कामयाबी हासिल करने वाली एक बख्तावर आज हमारे साथ मौजूद हैं. बख्तावर, ढेर मुबारक शाह. ढेर मनना. I'm really grateful for the kind words that you used for me. Thank you so much. बख्तावर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए. मेरा नाम बख्तावर है और मैं सवाबी के एक गांव ठंडकुई से ताल्लुक़ रखती हूँ. मेरी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि 1996 में, द ईयर विच आई वाज़ बॉर्न, मेरे वालिद साहब तब अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे CSS का. वो ये साल था कि जब वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का इट वाज़ वन ऑफ द लकीस्ट ईयर्स, बिकॉज़ उन्होंने मेरा नाम जब रखा बख्तावर, उसके पीछे भी जो कहानी है वो ये है कि मेरे नाम का मतलब है द वन हु ब्रिंग्स लक, खुश नसीब. तो उसके पीछे ये सारी स्टोरी ये है कि जब मैं पैदा हुई, मेरे वालिदैन उन्होंने मुझे ऑनर किया, जो कि नॉर्मली अगर आप देखा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे वुमेन राइट्स के इश्यूज़ हैं या जो वुमेन एम्पावरमेंट के हैं या जो उनको उस तरह का स्टेटस नहीं दिया जाता जो अमूमन देना चाहिए लड़कियों को, औरतों को, तो मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि मेरे फैमिली ने मुझे ऑनर किया, मुझे इस काबिल समझा, मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं जिस मकाम पे पहुंची हूँ तो मेरी फैमिली का, मेरी टीचर्स का, मेरे इंस्टीट्यूशंस का जिनसे मैं पढ़ी हूँ उनका एक बहुत अहम रोल है. अगर आप मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैंने डिफरेंट शहरों से अपनी एजुकेशन हासिल की. उसकी वजह ये थी कि वालिद साहब जो हैं वो पुलिस सर्विस में हैं, तो वो जहाँ जहाँ जाते गए हम भी उनके साथ वहाँ पोस्टिंग्स पे जाते रहे और हमने वहाँ एडमिशन लिया, डिफरेंट स्कूल से पढ़े. हम बलूचिस्तान गए, वहाँ मैंने क्वेटा से पढ़ा. मैंने अपनी 8 तक जो है पढ़ाई वो पेशावर से भी हासिल की. उसके बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए. इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद मैंने अपनी बाकी तालीम जो है, पहले एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया जहाँ मैंने अपना 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा. फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे शौक़ हुआ कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कवर करूँ. तो एक दिन रैंडमली वालिद साहब ने, उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि NDO की एडवर्टाइजमेंट आई हुई है और उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप बेटा अप्लाई करो, आप देखो अगर आपको पसंद है, आपको सूट करता है, क्योंकि इट्स अ वेरी डायनामिक फील्ड एंड इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड. तो जहाँ तक मेरे एजुकेशनल सफ़र है वो यही है. अभी करंटली जो है मैं MPhil की डिग्री परसू कर रही हूँ NDO से, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई थीसिस, और इंशाल्लाह वो इस साल जो है इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी. तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड. बख्तावर, आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी पूरी एक लाइफ को ना एक कूज़े में बंद कर दी है. तो बख्तावर, आपने भी जिक्र किया कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस से ग्रेजुएशन की है और आप MPhil भी कर रही हैं. तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन CSS बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. तो आपको अपनी डिग्री ने कितना फ़ायदा दिया CSS की तैयारी में, और डिड यू हैव IR एज ए ऑप्शनल एज वेल या नहीं? ठीक. मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट्स थे उसमें वन ऑफ देम वाज इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ डायनामिक्स यूँ है कि आपका 200 मार्क्स जो है CSS में कवर करती है, विच इज़ एक्चुअली अ लॉट. और सिर्फ IR आपको उस सब्जेक्ट में नहीं काम आता. उसके अलावा अगर आप देखें, आप जेंडर स्टडीज़ में आप IR को स्टडी करते हैं, आप US हिस्ट्री जो है इट इज़ पार्ट ऑफ IR. अदर देन दैट, अगर मैं आपको बहुत ही एक प्रैक्टिकल मिसाल दूँ, जो मैंने इस साल CSS 2020 में जो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था, इट वाज रिलेटेड टू ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड 45 इन इंग्लिश एसे. तो मेरी डिग्री मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रही है, और ना सिर्फ रिटन प्रोसेस में बल्कि उसने मुझे इंटरव्यू के प्रोसेस में भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया. नॉर्मली लोग जब इंटरव्यू स्टेज तक आते हैं तो उनको बहुत पढ़नी पड़ती है, वर्ल्ड हिस्ट्री, IR रिलेटेड जो जितना भी आपका मटेरियल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक इस डिग्री ने बहुत फ़ायदा दिया है मेरे इंस्टीट्यूशन ने. तो इट वाज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर मी. थैंक यू. नाइस.
تو بختاور آپ نے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جس سال آپ پیدا ہوئی تھی اس سال آپ کے والد صاحب نے CSS کا ریٹن ایگزام کلیئر کیا تھا. تو از یور فادر اسٹل سرونٹ؟ جی ہی از اسٹل سرونگ اینڈ ہی از ان پولیس سروس آف پاکستان. پولیس سروس آف پاکستان. سو بیسیکلی یہ CSS کی جو جرنی ہے was this motivation of becoming a civil servant that came from your father? Most of the part was actually because of my father, because انہوں نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا کیونکہ I am the first female CSP in my family and my father was the first one who did CSS from district Sawabi. So I personally feel very honored اور ان کی contribution بہت زیادہ ہے میری سکسیس میں. اس حد تک زیادہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے اخبار پڑھے, مجھے آرٹیکلز جو ہیں وہ کٹ کر کے دیے, اس پہ لکھا پلیز ریڈ, پلیز ویری ویری امپورٹنٹ, ہائی لائٹ کر کے دیے کہ کہیں کوئی امپورٹنٹ چیز مس نہ ہو جائے. تو ہی واز ویری کنسیڈریٹ اینڈ وہ خود بھی جو ہے اس سب پروسیس کو بڑا میٹیکولسلی کر کے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بختاور یہ جو آپ سنس یو بلانگ فرام خیبر پختونخوا, تو خیبر پختونخوا کی خواتین کو خاص طور پہ, کیونکہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ اپنے جو فیملی ہے اس کی پہلی فیمیل CSP ہیں, تو آپ خیبر پختونخوا کی خواتین کو ان جنرل کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ اگر ہم اس سال کے رزلٹ کے انالیسس کریں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت کم فیمیل ریپرزنٹیشن ہے ابھی سول سروس میں. اگر ہم اس سال کی بات کریں, to name a few, I would like to honor some of the females. For example, جیسے سندس اشاق ہیں from PSP, she got allocated to PSP. Other than that, شازیہ ہیں from چترال. اگر زیادہ عورتیں سول سروس میں آئیں گی اور اسپیشلی اتنے ٹف سروس میں آئیں گی, آئی تھنک کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی آنر کی, not only for the province itself بلکہ also like national level پہ it's a very big achievement ماشاء اللہ. So I would encourage ساری جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کریں, ان کو ایجوکیشن پہ پرائیورٹی دے زیادہ, اور جو بھی ان کے مسئلے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے, کیونکہ یہ رجحان بہت کم ہے ہمارے علاقوں میں, تو چاہیے کہ اس پہ زیادہ جو ہے فوکس کیا جائے. اب اگر میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دوں, میں نے BS کیا, اب میں MPhil کر رہی ہوں, آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے. آئی واز آلسو ریکمینڈیڈ فرام آرمی. تو اگر میں کر سکتی ہوں, میں اگر ایک چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کل تو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز آ گئی ہیں, آپ کو بس ایک رائٹ گائیڈنس چاہیے, ایک اچھی ڈائریکشن چاہیے ٹو موو فارورڈ, ٹو پروو یور سیلف ان اے گڈ وے. سو آئی تھنک دیٹ ریئلی ورکس, اٹ ورکڈ فار می ایٹ لیسٹ. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں اگر وہاں پہ مواقع بھی فراہم کیے جائیں اور اویئرنیس جنریٹ کی جائے تو ہر کوئی کر سکتا ہے آرام سے. تو اس میں آپ کی ایلوکیشن ان لینڈ ریونیو سروس میں ہوئی ہے. تو اگر ہم IRS کی بات کریں تو how do you see yourself fitting in that service? So I'll be very vulnerably honest, because IRS is a very different field. By different I mean that it has a very financial scope in itself. اگر میں اپنے بیک گراؤنڈ کو ریلیٹ کروں تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا چیزیں گراسپ کرنا, بٹ اگین اٹس اے ویری ڈائنامک فیلڈ اینڈ people are actually excelling very well in this field. People are actually opting for different scholarships, pursuing higher degrees and what not. So یہ ہے کہ بہت ڈائنامک فیلڈ ہے, اور فیمیلس کو تو بہت لائک انکریجنگ ہے. آپ کا ورک لائف بیلنس بھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مینٹین رہتا ہے. سو اللہ آگے بھی انشاءاللہ مدد کرے گا اینڈ اٹ ول پروو فروٹفل انشاءاللہ. بختاور, ایک تو آپ کو آپشن ہو گیا 200 مارکس کا انٹرنیشنل ریلیشن, اس کے علاوہ آپ کے اور آپشنلس کیا تھے؟ IR کے علاوہ جو میرے آپشنل سبجیکٹس تھے ان میں اینتھروپولوجی, کرمنالوجی, جینڈر اسٹڈیز اور US ہسٹری شامل ہیں. جی اچھا, تو آپ کو جب آپ تیاری کری تھی تو آپ کے بیک گراؤنڈ نے کس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا, اور کس سبجیکٹ میں آپ کو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی ہوئی پریپریشن کرنے؟ اگر ہم آپشنس کی بات کریں تو اینتھروپولوجی واز اے سبجیکٹ وچ واز ویری نیو فار می, ایون کرمنالوجی. لیکن چونکہ فادر پولیس سروس میں تھے اور شوق تھا کہ اس سبجیکٹ کو بھی ایکسپلور کیا جائے, دیکھتے ہیں کہ جی سول جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ کیا ہے, اس میں کیا لوپ ہولز ہیں, تو میں نے اپنے انٹرسٹ بیسس پہ جو ہے وہ کرمنالوجی آپٹ کیا. اگر آپ IR کی بات کریں, اس کو ہم ریلیٹ کریں تو اٹ ہیلپڈ می الاٹ. اٹ ہیلپڈ می ان US ہسٹری, جینڈر اسٹڈیز میں ہم پڑھتے ہیں ڈفرینٹ جو ویوز ہیں کیسے اسٹارٹ ہوئی وہ سارا. پھر IR اٹ سیلف از اے ویری 200 مارکس کا, تو میرے 400-500 مارکس تو آرام سے کور ہو گئے. اینڈ ایون ان کرنٹ افیئرز اٹس آل اباؤٹ IR. تو
تو اٹ ہیلپ می الاٹ. اور جیسے میں نے ایسے کی بھی آپ کو ایگزامپل دی تو وہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. تو بختاور سی ایس ایس کی یہ جو جرنی ہے نا, ہم ابھی پچھلے انٹرویوز میں جو ہم کر رہے تھے ان میں بھی یہ بات ہوئی کہ جو سی ایس ایس کی جرنی ہے اٹس اے ویری ٹائرسم جرنی ان اے وے کہ اس کا پروسیس بہت لمبا ہے. تو ون گیٹس ریئلی ٹائرڈ اور ایگزاسٹ ہو جاتا ہے بندہ کہ یار اتنی محنت اور رزلٹ ریٹن کا ہی 8-9 مہینے بعد آتا ہے, پھر سائیکولوجیکل سیشنز, دین کمز دا انٹرویو. تو اس پورے پروسیس میں اپنے آپ کو مینٹلی اسٹیبل رکھنا اور ایموشنلی اسٹیبل رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اینڈ سم ٹائمز وین ون کین ناٹ کلیئر ان دا فرسٹ اٹیمپٹ, تو وہ زیادہ آپ کو سائیکولوجیکلی اور مینٹلی افیکٹ کری ہوتی ہیں چیزیں. تو what do you think what is the importance of mental health during the CSS process? You very rightly pointed out کہ mental health کو prioritize کرنا is very crucial because ہم students جو ہیں ہمارا focus ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے, لیکن ہم اتنے گھنٹے پڑھ رہے ہیں لیکن کیا وہ ہمیں absorb کر پا رہے ہیں یا نہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہماری مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے پھر یہ جو ساری جو پروسیس ہے اٹ از آف نو یوز. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو پرسنل ایگزامپل دوں, آئی یوز ٹو گو فار ہائکنگ, آئی یوز ٹو گو ٹو پارک فار واک, اور اگر مجھے لگتا تھا کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو میں اپنے ساتھ کوئی نوٹس لے جاتی تھی, کوئی 1 پیجر نوٹس جو بنا لیے, کوئی ریویژن کرنی ہے تو واک کرتے کرتے کر لی, کوئی ویکینڈ پہ کوئی مووی دیکھ لی, جسٹ ٹو کیپ مائی سیلف سین, بیکاز اس پروسیس میں مینٹل ہیلتھ مینز ایوری تھنگ. ٹرو, دیٹس ٹرو. بختاور, ایک تو یہ ہے کہ نارملی ون آف دا موسٹ کامنلی آسک کویشچن از کہ کتنے گھنٹے پڑھنا, بیکاز یو جسٹ مینشن کہ اتنے گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے یہ وہ. تو نارملی یہ کہا جاتا ہے نا کہ نارملی سی ایس پیز اور جو نیو کوالیفائز ہوتے ہیں دے آر لائک کہ ہم 18 گھنٹے پڑھتے ہیں, 20 گھنٹے پڑھتے ہیں. تو ڈو یو تھنک اٹ از لائک ہیومنلی پاسبل ٹو سٹ اینڈ اسٹڈی فار لائک 18 اسٹریٹ آورس؟ آئی تھنک یہ پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے. ہر کسی کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے جیسے وہ ٹائم ٹیبل فارمولیٹ کرتے ہیں. پرسنلی میں نے اتنے ایکسٹینسو آورز بالکل بھی نہیں پڑھا تھا, کیونکہ میرے لیے ایک جگہ پہ بیٹھنا ٹک کے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اور کافی لوگ مجھ سے ریلیٹ بھی کریں گے ریئلسٹکلی اسپیکنگ. اور اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کافی بریکس لیتے ہو, پھر آپ واپس آ کے بیٹھتے ہو, تو وہ مومنٹم اس میں کافی آپ کو چیلنجز آتے ہیں. لیکن میری ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب ڈیڈ لائن قریب ہوتی ہے تب مجھے اور زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, اینڈ دین آئی ورک ویری ایفیشینٹلی. تو جیسے جیسے پیپر جو ہیں وہ قریب آتے گئے میں اور سیریس ہوتی گئی, اور جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگلی پھر جو ہے ساری روٹین بھی سیٹ ہوتی گئی. لیکن یہ ہے کہ انیشلی جو ہے کافی کینڈیڈیٹس کو مسئلے ہوتے ہیں. That's true. Bakhtavar, I believe this was your second attempt of CSS. So what different did you do in your second attempt کہ اس attempt میں آپ کا clear ہو گیا and you got allocated as well? سو ریئلسٹکلی اسپیکنگ میں نے صرف 1 مہینہ تیاری کی تھی سیکنڈ اٹیمپٹ کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ایم فل کا کورس ورک چل رہا تھا, اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کوپ اپ ود بوتھ آف دا تھنگس, بیکاز جب آپ ایم فل کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں, آپ نے بہت زیادہ بک ریویوز کرنے ہوتے ہیں ہر ایک سبجیکٹ کے. تو ورک لوڈ کافی زیادہ تھا, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ افیکٹولی مینیج ہو گیا. تو یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن ایونچولی ایوری تھنگ فالز ان اٹس پلیس. تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے میری ایلوکیشن کی اور اچھے گروپ میں کی. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ایوری بڈی ہو ہیلپ می ان دس پروسیس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بختاور, جو بھی ابھی تک آپ نے بات کی ہے نا, یو سیم اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ اے ویری ہمبل پرسن. تو بختاور, اس پروسیس میں نا دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ایکچولی سپورٹ یو, اور اس سپورٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ایز یو ہیو جسٹ مینشن کہ یور فادر ہیز بین ویری سپورٹیو آف یو. تو اس کے علاوہ ڈیڈ یو ہیو اے لاٹ آف فرینڈس ان دا سول سروس یا لاٹ آف مینٹورس ہو ور لائک ٹیچنگ یو کہ اس طرح سے تیاری کر لیں, اس طرح سے کر لیں, جنہوں نے آپ کو نا اس بات پہ ٹکا کے رکھا کہ بس یہ کرنی ہے اس طرح تیاری؟ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جو سی ایس ایس کی جرنی ہے اس میں بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت سپورٹیو لوگ ہوں, بہت پریگمیٹک اور بہت پازیٹیو انرجی والے لوگ ہوں. اگر میں اپنی پرسنلی بات کروں تو کافی نیگیٹو فورسز بھی تھیں اور ہوتی ہیں ہر کسی کے ارد گرد, لیکن آپ کامیاب تب ہوتے ہیں جب آپ ان کو بالکل ہی اگنور کرتے ہیں اور آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں. میری فیملی میرے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے. یہ میری انڈیویجول اچیومنٹ نہیں ہے, یہ میری فیملی کی اچیومنٹ ہے, میرے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی اچیومنٹ ہے, میرے پروونس کی اچیومنٹ ہے, میرے ملک کی اچیومنٹ ہے. تو اگر میں اس کو ایک نیرو پرسپیکٹیو میں دیکھوں گی یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی.
تو میرے ارد گرد بہت سے لوگ تھے ایسے, بہت سے دوست تھے جنہوں نے مجھے موٹیویٹڈ رکھا, تم کر لو گی, تم کر لو گی. تو اس جذبے کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور الحمدللہ ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے. بختاور, تھوڑی ہم بات کرتے ہیں ٹائم ٹیبل کے حوالے سے. تو آپ نے کہا کہ یو ور نیور لائک کہ آپ بیٹھ کے پڑھنا مشکل تھا. تو یہ جو ایک میکنگ ٹائم ٹیبل والی جو روٹین ہوتی ہے, لائک اے لاٹ آف پیپل میک ٹائم ٹیبل اور اس کو فالو کرتے ہیں, تو آپ بھی ٹائم ٹیبل بناتی تھی یا پھر آپ اس طرح کرتی تھی کہ آج یہ سبجیکٹ پڑھ لیا, کل وہ پڑھ لیا, یا ڈیڈ یو لائک یوز ٹو اسٹڈی لائک 2-3 سبجیکٹس ان اے ڈے؟ سو بیسکلی مائی اسٹریٹجی واز کہ میں اگر فار ایگزامپل ایک کمپلسری سبجیکٹ پڑھ رہی ہوں تو میں اس کے ساتھ ایک لائٹ کوئی سبجیکٹ اٹھاؤں. فار ایگزامپل لیٹ سپوز اف آئی ایم اسٹڈیئنگ اسلامک اسٹڈیز دین آئی وڈ پریفر کہ میں فار ایگزامپل لیٹ سپوز اگر مجھے جینڈر اسٹڈیز تھوڑا لائٹ لگ رہا ہے یا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو میں وہ ساتھ میں اٹھا لوں گی, تو وہ کمپلیمنٹ ہو جاتے ہیں دونوں سبجیکٹس, اور آپ بور بھی نہیں ہوتے اور آپ کو وہ ایک اسٹریس جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا. تو آئی تھنک یہ کمبینیشن آپ بہترین اس طرح سے اپنا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے آورس کی بات کی تو وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے, شروع میں آپ کو بہت مسائل ہوتے ہیں, آپ سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن یہ کہ ایونچولی تھنگس ڈو گیٹ بیٹر. ایسے کی کیسے تیاری کی تھی؟ لائک ڈیڈ یو رائٹ اے لاٹ آف ایسیز یا پھر تھوڑے سے ایسے لکھ کے آرام سے نکل گئے؟ اوکے, سو ٹو بی آنیسٹ فرسٹ اٹیمپٹ میں آئی ڈڈ ناٹ پے مچ ہیٹ ٹو ایسے, which is why I was also I failed essay in my first attempt. But when I realized کہ مجھے اس کو ٹائم دینا چاہیے اور یہ نارمل کوئی سبجیکٹ نہیں ہے جیسے ہم بچپن سے ایسے انگلش کا پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں, اٹس اے ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ, اس میں بہت زیادہ اسٹرکچرنگ آپ کی ریکوائرڈ ہے, آپ کی آرگیومنٹیشن, آپ کی جسٹیفیکیشن. تو جب میں نے یہ چیزیں ریئلائز کی, میں خود بیٹھی, میں نے اس کی آؤٹ لائنس بنائیں, ڈھیر ساری آؤٹ لائنس بنائیں, کرنٹ افیئرس کے زیادہ ٹاپکس جو ہیں ان کی بنائیں, تاکہ ان کیس اگر اس طرح سے آ جائے تو آئی ایم ایبل ٹو سالو اٹ ایز ویل. تو اسٹریٹجی کام کر گئی اور الحمدللہ ایسے میں اچھے مارکس بھی آ گئے, تو آئی ایم گریٹفل کہ اٹ واز. ایک تو ایسے ہو گیا نا مشکل سبجیکٹ ہے, اس کے علاوہ یو ہیڈ یو ایس ہسٹری, یو ہیڈ اینتھروپولوجی. تو آپ نے کہا اینتھروپولوجی واز اے سبجیکٹ جو کہ مختلف تھا بہت آپ کے لیے, تو اس کی تیاری آپ نے کس طرح کی؟ سو نووا کے جو ٹیچرز ہیں اسپیشلی میم سارا, میں نے ان کی کلاسز لیں اور دے ور ویری فروٹفل, بیکاز اینتھروپولوجی جیسے اگر مشکل سبجیکٹس ہیں اور آپ کو ایسے ٹیچرز مل جائیں جو کورس کو بہت سمپلیفائی کر کے آپ کو سمجھا دیں, تو وہ اس ٹیچر کی بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. تو شی ہیز اے ویری کروشل رول ان دیٹ ایز ویل. اینڈ پھر یہ کہ میں نے چیزیں اپلائی بھی کی پاکستان کے کانٹیکس میں, فار ایگزامپل کہ جی اینتھروپولوجی کا کیا اسکوپ ہے, کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, میں نے تھوڑا انٹرسٹ لے کے پڑھنا اس کو شروع کر دیا, تو الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو کور دیٹ سبجیکٹ ایز ویل. ٹھیک ہے, تو آپ 1 پیجر نوٹس بناتی تھی یا آپ ڈیٹیل نوٹس بناتی تھی؟ انیشیلی یہ ہوتا تھا کہ آپ ملٹیپل سورسز کنسلٹ کر رہے ہوتے ہو, 3 to 4 آپ کی ریفرنس بکس وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن ایونچولی 2-3 مہینے ہو جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, آپ ان نوٹس کو اور مزید سمرائز کرتے ہو, اور پیپر جب قریب آ جاتے ہیں وہ آپ کے 1 پیجر نوٹس بن جاتے ہیں. میں نے یہ ٹیکنیک بہت زیادہ اپلائی کی ہے, اور اگر میں پاس ہوئی ہوں تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے نوٹس میکنگ پہ بہت زیادہ کام کیا. میں نے 1 پیجر نوٹس بنائے, فلو چارٹس بنائے, تاکہ وہ جب میں ان کو پڑھوں تو میرے دماغ میں آٹومیٹکلی وہ آرگیومنٹ آ جائے جس کو میں ریفر کر رہی ہوں. تو یہ ہے کہ نوٹس میکنگ از ویری اسینشیل, اور اسٹوڈنٹس کو بہت کام کرنا چاہیے اس پہ. تو بختاور, یہ جو CSS کی تیاری ہے, جیسے ہم نے ابھی بھی کہا کہ بہت ہی لمبی جرنی ہے, تو اس میں اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو آپ نے اپنی اس تیاری میں خود کو کیسے موٹیویٹ رکھا؟ بالکل, میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گی کہ اپنے آپ کو ایک مینٹلی اسٹیبل رکھنا اٹس اے ویری ہیوج ٹاسک اینڈ اٹس ویری چیلنجنگ. میں نے پرسنلی یہ کیا کہ میں نے اپنے ارد گرد ان لوگوں کو رکھا جو مجھے سپورٹ کرتے تھے, اور میں نے ان نیگیٹو فورسز کو زیادہ اوائڈ کیا. میں نے اپنا ایک فوکس اورینٹڈ جو ہے وہ اپنا پلان رکھا کہ مجھے کم سے کم ڈسٹریکشنز فیس کرنی پڑیں. میں اگر فار ایگزامپل اگر ہم رات کو کھانے کے ٹیبل پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتی بھی تھی, تو ہمارا مقصد ہوتا تھا کہ اس سے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی فروٹفل چیز ہم جنریٹ کر سکیں. ہم ایکیڈیمک ڈبیٹس کرتے تھے. میرے 3 بھائی ہیں, ان کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بیکاز وہ مجھے کافی ساری چیزیں بتاتے تھے کہ آج تمہیں پتہ ہے کہ US نے یہ کیا ہے, ایران میں یہ ہو گیا ہے. تو اٹ ریئلی ہیلپ می اے لاٹ. تو جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی جرنی جو ہے خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے,
اور مزید جو ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے آپ کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو سی ایس ایس کی تیاری میں ایک تو ہوگی سپورٹ اور ایک ہے کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی ایس ایس کی تیاری میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جو عموماً کینڈیڈیٹس جو مسئلہ فیس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, کہاں سے پڑھنا ہے. آئی تھنک یہ چیزیں ڈیفائن کرنا از ویری امپورٹنٹ, اور اگر آپ ارلی اسٹیج پہ کر لیں آف یور پریپریشن تو آپ بہت کامیاب رہیں گے, کیونکہ آپ کو اینڈ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنی نہیں پڑیں گی. ادر دین دیٹ, اگر آپ جیسے میں نے نوٹس میکنگ کا پہلے بھی مینشن کیا, جتنے آپ آرگنائزڈ ہوں گے, جتنے آپ کے کنسائز نوٹس ہوں گے, اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کنسسٹنسی جو ہے اٹ از ون آف دی کروشل ایلیمنٹس, اور ہر ایک چیز میں آپ کو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, چاہے ایگزام ہو, زندگی کا کوئی بھی ایگزام ہو, آپ کو جو ہے کنسسٹنسی ہمیشہ کام آئے گی. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ بختاور, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے سی ایس ایس کی تیاری کی, اور آپ خاص طور پر کے پی, ثوابی اور بالخصوص ٹھنڈکوئی کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور آپ کا بخت مزید بلند کرے. تھینک یو سو مچ, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. تھینک یو سو مچ ایوری ون. آج ہمارے ساتھ موجود تھی بختاور علی, جن کا تعلق ثوابی کے گاؤں ٹھنڈکوئی سے تھا اور جن کی لوکیشن ان لینڈ ریونیو سروس میں ہوئی ہے. ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں, ایک نئے آفیسر کے ساتھ, ایک نئی کامیابی کی داستان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.